खुदा यसु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूँ पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाजरीन आपको खुशामदीद कहते हैं। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं जिसकी दी हुई तौफीक की बदौलत हम खुदा के कलाम को सीख रहे हैं और बहुत सारे लोग इस वजह से बरकत पा रहे हैं। आपके इस अच्छे फीडबैक के लिए भी हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और ख़ास तौर पे हम सारा जलाल खुदा को देते हैं। आज ये तीसरे सीज़न का 56वां प्रोग्राम है जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को सीखेंगे, जानेंगे और यकीनन जिस तौर से गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के वसीले से आपने बड़ी बरकत पाई है, आज का ये प्रोग्राम भी हम सब के लिए बड़ा बाबरकत होगा, क्योंकि जिन खुदाम ने हमें ज्वाइन किया है, खुदावंद ने उन्हें बहुत ब्लेस किया है और ख़ास तौर पे टीचिंग का तोड़ा खुदा ने उन्हें अता किया है, जिसकी बदौलत वो आज कलीसिया पाकिस्तान के लिए न सिर्फ मुल्क पाकिस्तान में बल्कि बैरून मुल्क भी खुदा की खिदमत का काम सर अंजाम दे रहे हैं। बहुत सारे बाइबल कॉलेजेस में खुदावंद की खिदमत का काम सर अंजाम देते हैं। सेमिनार्स में, कन्वेंशंस में खुदावंद उन्हें भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर रहा है और मुख्तसर तारफ़ आपके साथ उनका करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है लाहौर कॉलेज ऑफ थियोलॉजी के प्रिंसिपल रेवरेंड कैनन प्रोफेसर इमानुअल बहादुर साहब ने। थैंक यू सो मच सर। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है लाहौर इवेंजेलिकल मिनिस्ट्रीज़ के चेयरमैन ने जनाब वसीमुल्लाह खोखर साहब ने। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें वक्त दिया है और यकीनन नाजरीन आज का ये प्रोग्राम आप सब ज़रूर सुने और दूसरों के साथ शेयर भी करें ताकि ज़्यादा लोग आपके वसीले से भी बरकत पा सकें। इससे पहले कि हम आज के इस मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूँगा रेवरेंड वसीमुल्लाह खोखर साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। आइए हम दुआ करें। बुज़ुर्ग प्यारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदावंद तूने हमारी हदायत और रहनुमाई के लिए अपना कलाम हम पर नाजिल किया हुआ है, हमारे लिए मुहैया किया हुआ है। तूने ऐसा इंतज़ाम किया हुआ है, आसमानी इंतज़ाम और ज़मीनी इंतज़ाम, जिसके वसीले से हम बाइबल मुक़द्दस तक रसाई हासिल करते हैं और उसको पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, समझते हैं, समझाते हैं। लेकिन ये सब कुछ तेरे पाक रूह की मदद से होता है। आज फिर हम खुदावंद तेरे पाक रूह को खुदावंद मिन्नत करते हैं कि वो हमारे दरमियान ठहरे और हमारे अल्फाज, हमारे ख़यालात खुदावंद तेरे पाक रूह के कंट्रोल में हो और हम जो बोलें वो तेरी पाक मर्ज़ी के मुताबिक हो और कलीसियाई तरक्की के लिए और हमारे ईमान की मजबूती के लिए हो। पादरी मुनव्वर खुर्शीद साहब के लिए, प्रिंसिपल साहब के लिए और अपने लिए, इस पूरे माहौल को हम खुदावंद तेरे सुपुर्द कर देते हैं। ये मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू सो मच। नाजरीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए हम पढ़ेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 6 बाब 27वीं आयत से 31वीं आयत तक हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में से अपनी रहनुमाई के लिए तिलावत करेंगे। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूँ मरकूम है, लेकिन मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, जो तुमसे अदावत रखें उनका भला करो, जो तुम पर लानत करें उनके लिए बरकत चाहो, जो तुम्हारी तहकीर करें उनके लिए दुआ करो, जो तेरे एक गाल पर तमांचा मारे दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे, और जो तेरा चोगा ले उसको कुर्ता लेने से भी मना न कर। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे और जो तेरा माल ले ले उससे तलब न कर, और जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदावंद की बरकत हो। नाजरीन, आप जानते हैं गुज़श्ता चंद प्रोग्राम्स हमने जो शागिर्दों की एक लंबी जो सीरीज़ को सरअंजाम दिया है और बहुत कुछ लोगों ने सीखा है, और इसके बाद पहाड़ी वाज़ का ये सिलसिला शुरू किया गया है और खुदावंद का शुक्र करते हैं और इस पैसेज के लिए जो आज हम सीखेंगे, जानेंगे और यकीनन आज आप बहुत बरकत पाएंगे। सबसे पहले हम प्रिंसिपल साहब से सीखेंगे, जानेंगे। सर, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। 27वीं आयत में लिखा है, मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, जो तुमसे अदावत रखे उनका भला करो। इसकी वजाहत कर दें प्लीज़। बहुत शुक्रिया।
اس آنر، اس عزت افزائی کے لیے کہ آپ نے مجھ ناچیز کو اس وقت کلام کی خدمت کے لیے، خدا کے لوگوں کی خدمت کے لیے بلایا ہوا ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ابھی آپ نے فرمایا کہ پہاڑی واز میں سے اس حصے پہ غور کریں گے. یہ دراصل پہاڑی واز جسے کہا جاتا ہے، نوٹ فرمائیں آپ سب سننے والے بھی، یہ پہاڑ پر دی گئی یا میدان میں دی گئی، دو جگہیں ہیں. مقدس لوکا اسے میدان لکھ رہا ہے اور مقدس متی اسے پہاڑ لکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، اور یوں ہے کہ پہاڑ پہ جا کے بالکل ہموار جگہ پہ بیٹھ کے. تو یہ ہے کیا؟ اس کا مواد کیا ہے؟ یہ دراصل آسمانی شریعت ہے ان لوگوں کے لیے. خدا کی بادشاہت کا ضابطہ حیات ہے ہمارے لیے، اس کا دیا ہوا. Praise God. تو اسے پہاڑی واز کہہ کے ہم اسے یوں ہی آگے نہ گزر جایا کریں. دراصل یہ میرے ہمارے رہنے کے لیے خدا کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ اور باہر والوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہونے چاہیے، وہ جو مسیح کے ہو چکے ہیں ان کے لیے مسیح نے یہ خوبصورت نادر سنہلے اصول وضع کر رکھے ہیں کہ مسیحوں کو، ایمانداروں کو کس طرح سے زندگی گزارنا ہے دشمنوں کے ساتھ، نفرت کرنے والوں کے ساتھ. دنیا کا کوئی فلاسفر ایسی باتیں نہیں کہہ سکا، کوئی دانشور ایسی باتیں نہیں کہہ سکا، کوئی ادیب ایسی باتیں نہیں کہہ سکا، کوئی سیاستدان ایسی باتیں نہیں کہہ سکا. یہ ایسے ہی ہے جیسے آسمان سے نور پر نور چمکتا چلا جا رہا ہے، اور خداوند یسوع المسیح اپنی زبان مبارکہ سے ہمیں کس طرح دشمنوں سے، ہمیں کس طرح باہر والوں سے اور جو نفرت کرتے ہیں ہم سے کیسا برتاؤ کرنا چاہیے. اوپر والے حصے میں مبارک 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 ہے، اور اس کا مطلب ہے ایسی اندرونی خوشی تمہیں ملتی رہے جسے کوئی چھین نہیں سکے گا. مبارک کا پہلا مطلب یہ ہے. مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں، مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں. مبارک کا پہلا معنی یہ ہے کہ تمہیں ایسی اندرونی خوشی ملے جس کا خارجی اظہار بھی ہو. اس کا دوسرا معنی ہے کہ تمہیں کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہوگی. تم جو رحم دل ہو، تم جو صلح کراتے ہو، اور تم جو اب روتے ہو تم جو اب بھوکے ہو، تمہیں کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہوگی. ہاں، اس دنیا میں بھی اور آنے والے جہان میں بھی. اب خداوند یسوع المسیح نے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے، وہ باتیں کہی ہیں جو کوئی فلسفی نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد کر سکا ہے. جو عام اصولات لوگوں نے وضع کر رکھے کہ دشمن کا مقابلہ کرو، یا جو موسیٰ کی معرفت شریعت آئی تھی، آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، خداوند یسوع المسیح نے اس کو ایک خوبصورت انجام بخشا ہے. مسیح میں شریعت کو انجام ملا ہے، رسوماتی شریعت کو، اخلاقی شریعت کو، اور اسی طرح لا آف سیول شریعت کو، سب کو. اور یہاں ایک بہت ہی بلند تعلیم اس نے میرے لیے، آپ کے لیے صادر فرمائی ہے. لیکن میں تم سننے والوں سے، سننے والے کون تھے؟ یہودی، فقیہ، فریسی، اور ممکن ہے کہ رومی سپاہی بھی کھڑے ہوں، صوبیدار بھی کھڑے ہوں، اور اندھے، لنگڑے، لولے، اس قسم کے لوگ جو پس رہے تھے، لونڈیاں، شاید غلام بھی کوئی کھڑا ہو، اور یہ اس کے سننے والے تھے. اور المسیح 27ویں آیت کے مطابق فرماتے ہیں، میں تم سننے والوں سے جو بوجھ کے دبے ہوئے ہو، جو لوگوں کو دباتے رہتے ہو، تم بوجھ ڈالنے والوں سے اور جو بوجھ کے نیچے ہو، تم سننے والوں سے کہتا ہوں، اپنے دشمنوں سے محبت رکھو. اب یہاں پر دشمن کون تھا؟ توجہ فرمائیے.
رومی جو ان پہ حکمرانی کر رہے تھے ان کو وہ دشمن سمجھتے تھے. اسی لیے یہودیوں میں ایک طبقہ تھا جو زیلوتیسی کہلاتا تھا, جو ہر وقت اپنے پاس ایک لمبا چھرا رکھتا تھا کہ جہاں کہیں ضرورت ہو میں اپنے دشمن کو خنجر مار کے ہلاک کر دوں. رومیوں کو دشمن سمجھا جاتا تھا. توجہ فرمائیے. اور خداوند یسوع مسیح کیسی اعلیٰ تر تعلیم دے رہے ہیں کہ جو تم پہ راج کر رہا ہے, جس نے تم پر قبضہ کر رکھا ہے, ان سے محبت رکھو. کبھی کسی نے ایسا نہیں کہا تھا. نہ موسیٰ کی معرفت یہ شریعت آئی. دانت کے بدلے دانت میں پہلے کہہ چکا ہوں. دشمن سے محبت رکھو. اور محبت کی اقسام ہیں. ایک وہ محبت ہے جو آدمی لونڈی سے کرتا ہے. آپ سمجھ گئے ہیں میں نے کیا کہا ہے. چھیڑ خانی. یا اسی میں وہ پیار بھی ہے اروس جو مرد عورت سے کرتا ہے. لیکن یسوع المسیح نے یہ لفظ نہیں کہا. ایک اور محبت ہے جس کو فلیان کہتے ہیں. فیلوس دوستانہ پیار. اپنوں سے بھی دوستانہ پیار کیا جاتا ہے, عزیزوں سے پیار کیا جاتا ہے. یہاں اس کا ذکر بھی نہیں ہے. نہ ہی خونی رشتوں والے پیار کا ذکر ہے. نہ جو لونڈی سے بیوی سے پیار کیا جائے اس کا یہاں پر تعلق ہے. نہ ہی خونی رشتوں کا تعلق ہے. یہاں جس پیار کا تعلق لکھا گیا ہے وہ اگاپان ہے. اس کا معنی ہے وہ پیار جو کسی پر احسان کرے, اسپیشل گریس, خاص فضل, خاص حمایت. کس سے؟ اپنوں سے, دوستوں سے؟ جی نہیں, اس سے بڑھ کر. اپنوں پہ احسان تو سارے ہی کرتے ہیں, دوستوں پہ احسان تو سارے ہی کرتے ہیں. اس سے بڑھ کے کرنا ہے. جنہوں نے تم پہ چڑھائی کی ہوئی ہے, جنہوں نے تم پہ قبضہ کیا ہوا ہے, اس کے ساتھ کیسے کرو؟ بہت ہی اسپیشل فضل, احسان پہ احسان. جہاں جہاں ضرورتیں ابھریں ان کو ایسا پیار کرو جو خدا گنہگار سے, بدکار سے کرتا ہے. کیا اعلیٰ تر, کیا اعلیٰ تر تعلیم خداوند نے مجھے دی ہے کہ جو میرا دشمن ہے, جو میری تباہی کا خواہاں ہے آج کے دور میں, جو ہر وقت اپنے ہاتھ میں کوئی اسلحہ لے کے پھرتا ہے کہ کسی نہ کسی کو میں مار ڈالوں. دیکھیں ابھی کیا ہوا ہے پشاور کے اس کے پی کے علاقے میں, اور جگہوں پہ کیا کچھ نہیں ہو رہا. کس طرح بم بلاسٹ ہوتے ہیں, کس طرح تباہی اور بربادی ہے. اور المسیح ایسوں کے لیے جو تباہی پھیلا رہے ہیں ہم کو یہ فرماتے ہیں, عوام الناس کو, یہ سننے والوں کو آج پھر خدا کا مبارک بیٹا مخاطب ہے, روح القدس مخاطب ہے, دشمنوں سے محبت رکھو. لیکن افسوس ہم تو دشمنوں کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے منصوبے بناتے ہیں. تباہ کر دو دشمن کو. پیارا یسوع کہتا ہے محبت, کیونکہ سب سے بڑا ویپن دنیا میں دشمن کے ہتھیار گرانے کا یہی ہے, اسے پیار کرو اور دشمن اپنے ہتھیار پھینک دے گا. پریز گاڈ, پریز گاڈ. شکریہ. پریز گاڈ. تھینک یو سو مچ. بڑی ہی خوبصورت بابرکت باتیں جو آپ نے خداوند کے خادم سے سیکھی ہیں کہ کس طور سے بطور ایماندار ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی ان تعلیمات کو, جو کہ پوری دنیا سے منفرد تعلیمات ہیں, ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور ان کو عملی جامہ پہنائیں. تب ہی اصل میں ہم حقیقی مسیحی لوگوں کے سامنے دکھائی دیں گے, نظر آئیں گے, اور بہت سارے لوگ پھر ہماری زندگیوں کے وسیلے برکت پائیں گے. ناظرین, ہم آگے بڑھیں گے اور خاص طور پر خداوند یسوع مسیح کی زبان اقدس سے ارشاد ہوئے بادشاہی کے ان اصولوں کے تعلق سے ہم مزید جانیں گے, سیکھیں گے جو انہوں نے بیان کیے ہیں. اور خاص طور پہ ریورنڈ وسیم اللہ کھوکھر صاحب ہماری رہنمائی کریں گے 28ویں آیت میں سے, جہاں پر لکھا ہے جو تم پر لعنت کریں ان کے لیے برکت چاہو, جو تمہاری
تحقیر کریں ان کے لیے دعا کرو. جی سر آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. بھائی صاحب تھینک یو ویری مچ. پرنسپل صاحب نے جو خدا کی بادشاہی کے اصول ہیں ان سے متعلق بہت خوبصورت سیر حاصل بحث کی ہے. میں 28ویں آیت جو آپ نے مجھے دی ہے اس کو ہم تین طرح سے، تین زاویوں سے دیکھیں گے. پہلے ہم دیکھیں گے اس کو اس کے پس منظر میں کہ اس کا پس منظر کیا ہے، اس آیت کا پس منظر کیا ہے. پھر ہم اس آیت کو دیکھیں گے کہ یہ آیت یہاں پر موجود کیوں ہے. کیونکہ بائبل ایکسپوزیشن کا ایک اصول ہوتا ہے کہ پہلا سوال ٹیکسٹ کے اوپر یہی ہونا چاہیے کہ وائی دس ورس از ہیئر، کہ کیوں یہاں موجود ہے. اور تیسرا جو حصہ ہوگا ہم دیکھیں گے کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہوگا، یہ جو 28واں آیت ہمارے سامنے ہے. سو ناظرین اگر ہم پرانے عہد نامے میں دیکھتے ہیں تو پرانے عہد نامے میں اگر آپ دیکھیں خروج کی کتاب اس کے 21ویں باب کی 23ویں سے 25ویں آیت تک، پھر اگر آپ احبار کی کتاب دیکھیں 24ویں باب کی 19ویں سے 20ویں آیت، اور پھر اگر آپ استثنا کی کتاب دیکھیں ڈیٹرانومی 19ویں باب کی 21ویں آیت، اس میں ہمیں پرانے عہد نامے میں شریعت کے نفاذ کی بات سمجھائی گئی ہے کہ وہ کیا ہے. اب اس کو ٹرانسمٹ کیا ہے ہمارے خداوند یسوع مسیح نے. وہ جو شریعت تھی اس کو ایک نئے انداز سے اس کی ٹرانسمیشن کی ہے خداوند یسوع مسیح نے. جیسے پرنسپل صاحب نے کہا کہ وہ پہاڑی باز ہے یا میدانی باز ہے، جو بھی ہے، لیکن یہ وہ آسمانی اصول ہیں جو زمین پر آسمانی لوگوں کے لیے بنائے گئے ہیں. یہ ہم جو زمین پر ایماندار ہیں، آپ یہ یقین کر لیں کہ آپ زمین پر خدا کی بادشاہی کے لوگ ہیں اور خدا کی بادشاہی کے فرزند ہیں. سو اس لیے خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ ماننے کے بعد ہم اس زمین پر ہم اس زمینی بادشاہی کے نہیں بلکہ آسمانی بادشاہی کے وارث بن جاتے ہیں. سو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو شریعت کا نفاذ ہے خداوند یسوع مسیح نے اپنے پہاڑی واز میں جو متی رسول کی انجیل میں بیان کی ہیں 5 سے 7 ابواب تک، یہ جو مقدس لوکا ہیں انہوں نے جو پہاڑی وعظ ہے اس کو بیس کیا ہے مقدس متی رسول کے اوپر، کیونکہ ان کی وہ تفصیل نہیں ہے جو مقدس متی رسول نے تفاصیل بیان کی ہے پہاڑی وعظ کی. اور میں ریکمینڈ کروں گا اگر آپ پہاڑی وعظ کو پڑھنا چاہتے ہیں تو ضرور متی رسول کے انجیل کے 5ویں 6 اور 7ویں باب کا مطالعہ کریں. یہاں انہوں نے تھوڑا سا ایبریویشنز کا استعمال کیا ہے. مثال کے طور پر متی رسول نے 5 اینٹی تھیسس کی بات کی ہے، یعنی خداوند یسوع مسیح کے 5 اینٹی تھیسس. یہ جو اینٹی تھیسس ہوتے ہیں یہ ہوتا ہے جیسے اردو گرامر میں ایک صنعت ہوتی ہے جسے ہم صنعت تضاد کہتے ہیں، اور صنعت تضاد یہ ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر ایک فقرے میں کچھ الفاظ ایسے استعمال کیے گئے ہیں اور دوسرے فقرے میں ان کا الٹ استعمال کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے. صبح اور شام کا استعمال کرنا، یہ کمپیریزن کرنا اور اس کی چاشنی میں اضافہ ہو جاتا ہے. خداوند یسوع مسیح نے ایسا ہی کیا ہے. خداوند یسوع مسیح نے اس شریعت کو کوٹ کرتے ہوئے جو موسوی شریعت تھی اس کا استعمال کرتے ہوئے اگلوں سے یہ کہا گیا تھا اور میں تم سے یہ کہتا ہوں. سو جب اگلوں سے یہ کہا گیا تھا اس سے مراد موسوی شریعت کی بات ہو رہی ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت، اور میں تم سے یہ کہتا ہوں. سو یہ 5 اینٹی تھیسس ہیں. اگر آپ متی کی انجیل کے 5ویں باب کی 21ویں آیت دیکھتے ہیں وہاں پر بھی یہ ہے. 27ویں 33ویں 38ویں اور 43ویں آیت میں یعنی 43ویں آیت میں یہ 5 اینٹی تھیسس ہیں جن کو خداوند یسوع مسیح نے شریعت، موسوی شریعت
اور پھر مسیحی جو شریعت کہہ لے اس کو، ہم اس کو کرسچن لا بھی کہہ سکتے ہیں، یہ بیان کیا ہے۔ اب یہ جو شریعت کا نفاذ ہے یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ موسوی شریعت کا نفاذ کیوں ہوا تھا؟ اور خداوند یسوع مسیح جو بتا رہے ہیں کہ میں تم سے یہ کہتا ہوں، یہ خداوند یسوع مسیح کی شریعت ہے جو ہمیں دے رہے ہیں، جسے ہم لا آف لو کہتے ہیں۔ یہ جو شریعت ہے موسوی، اس کے پیچھے 3 مقاصد تھے۔ موسوی شریعت کے جو 3 مقاصد تھے، پہلا مقصد یہ تھا کہ زمین پر سے جرم کو یا تو ختم کیا جائے، اور اگر ختم نہیں تو اس کو کم از کم کر دیا جائے۔ یعنی شریعت کا نفاذ اس لیے ہوتا ہے کہ جرم کی یا تو اس کا اختتام ہو جائے یا اس کو کم کر دیا جائے، اور یہ مدد ملتی ہے جب ہم شریعت کا سہارا لیتے ہیں۔ تو جو ہم دیکھتے ہیں، نمبر 2، بعض اوقات شریعت ہماری یہ بھی مدد کرتی ہے کہ اگر کسی نے جرم کیا ہی ہے تو ہمارے پاس ایسی شریعت ہو کہ کسی مجرم کو اس کے جرم سے زیادہ سزا نہ مل جائے۔ یہ بھی ایک میجرمنٹ ہے، یہ بھی ایک پیمانہ ہے جو شریعت ہمیں دیتی ہے۔ اور تیسری بات جو ہوتی ہے شریعت کے الفاظ کی ہوتی ہے کہ مجرم کو مجرمانہ ذہنیت سے آزاد کر کے اس کو ایک اچھے راستے پر لایا جائے۔ یہ شریعت کے 3 مقاصد ہوتے ہیں جو موسوی شریعت سے ہمیں ملتے ہیں۔ اب یہاں پر خداوند یسوع مسیح کی بات ہو رہی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے موسوی شریعت کا سہارا لے کر اس کو کوٹ کر کے کہا گیا کہ یہ تم پر نافذ ہوئی تھی، اب میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ تم ایسے کرو۔ اب ناظرین، یہ جو بات میں کرنے جا رہا ہوں یہ آپ کو کہیں نہیں ملے گی سوائے بائبل مقدس کے۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی بات نہیں کر سکتی، نہ ہی کی گئی کسی نے کی، نہ کسی مذہب نے کی، نہ کسی فلاسفر نے کی۔ جیسے پرنسپل صاحب نے کہا کہ یہ وہ شریعت ہے جو آسمان سے اتری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو تم پر لعنت کرے، اور پرنسپل صاحب نے بتایا کہ لیکن میں تم سننے والوں سے کہتا ہوں۔ یہ سننے والے وہ تمام ایماندار لوگ ہیں جو آج بھی سن رہے ہیں۔ سننے والوں سے میں کہتا ہوں کہ جو تم پر لعنت کرے۔ ناظرین، لعنت کے لیے یہاں جو یونانی زبان کا لفظ ہے وہ کاتارا ہے، اور یہ جو کاتارا ہے اس کا مطلب یہ ہے کسی کو برا جاننا، اور کسی کے لیے غلط سوچنا، کسی پر الزام تراشی کرنا، یا کسی کو برا بھلا کہنا، یا کسی کو ابیوز کرنا، گالی شالی دینا، یا کسی کے اوپر لعنت کرنا۔ یہ الفاظ ہیں۔ اب یہ وربل چیز ہو رہی ہے، اس میں وائلنس نہیں ہے، یہ وربل وائلنس ہے۔ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ کسی کے اوپر حملہ ہے جو آپ اپنی زبان سے کرتے ہیں، اور جیسے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا اپنے لوگوں کو زبان کے کوڑے سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ یہاں پر کاتارا جو ہے یہ زبان کا حملہ ہے جو کسی ایماندار پر کیا جا سکتا ہے۔ اب جس ایماندار کو لعن طعن کیا جائے، لازمی بات ہے کہ اگر تو ہم ہیومن بینگ ہیں تو اس کا رسپانس ہم بھی اپنی زبان کے وسیلے سے دیں گے، جو کہ نیچرل فطری چیز ہے۔ لیکن یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ خدا کی بادشاہی کے وارث جو ہیں ان پر یہ لاگو نہیں ہے۔ ان پر کیا لاگو ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جس پر لعنت کی جائے وہ اس کے جواب میں لعنت نہ کرے بلکہ اس کو برکت دے۔ اور برکت کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہو یولوگیو، اور یہ یو اور لوگوس کا کمپاؤنڈ ہے۔ یو کا مطلب ہے گڈ اور لوگوس کا مطلب ہے کلام کرنا، یعنی جو آپ کے لیے برا کہہ رہا ہے آپ اس کے بارے میں اچھا کہیں۔ یہ بات ہے۔ جو آپ کو گالی دے رہا ہے آپ اس کو گالی نہ دیں بلکہ اس کو برکت دیں، اور جو آپ کے لیے برا سوچ رہا ہے آپ اس کے لیے برا سوچیں۔ یعنی جو کلام سے آپ پر حملہ کر رہا ہے آپ اچھے کلام سے اس کو رسپانس کریں۔ یہ کرسچن رسپانس ہے آپ کے خلاف بات کرنے والے کے لیے۔ یہ جو برکت لعنت کرے اس پر برکت کا ہو، اور جو تمہاری تحقیر کرے، اور تحقیر سے کیا مراد ہے؟ یہ ہے ایپریازو۔ ایپریازو لفظ ہے، یہ اس کا مطلب ہے نفرت کرنا کسی سے، کسی کی بے عزتی کرنا۔ یہ بھی بات وربل ہے، اس میں وائلنس نہیں ہے۔
اور کسی کی عیبجوئی کرنا، کسی کو دھمکی دینا، کسی کی کردار کشی کرنا، یہ ساری چیزیں تحقیر میں آتی ہیں۔ اور جو کوئی میرے لیے ایسا کرے گا، کسی ایماندار کے لیے ایسا کرے گا، تو ایماندار کا رسپانس کیا ہونا چاہیے؟ اس کے خلاف ہم نے کچھ نہیں سوچنا، نہ ہم نے اس کو کچھ رسپانس کرنا۔ رسپانس کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے لکھا ہے اس کے لیے دعا کرے۔ اور یہ پراسیخومائے ہے لفظ جو دعا کے لیے استعمال ہوا ہے۔ پراسیخومائے آپ جانتے ہیں کون سی دعا ہے؟ دعا کی بہت ساری اقسام ہے، اور پراسیخومائے ہے کسی کے لیے شفاعتی دعا کرنا۔ جیسے خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ یعنی جو آپ کوئی تحقیر کرتا ہے، آپ گھٹنوں کے بال ہو جائیں، اس کے لیے سفارشی دعا کریں، شفاعتی دعا کریں، تاکہ خداوند یہ گناہ اس کے پیچھے نہ لگائے، اس کے ذمہ نہ لگائے۔ اور یہ خدا چاہتا ہے اپنے لوگوں سے کہ ہم ان کو معاف کریں اور ان کے لیے دعا کریں۔ اب جلدی سے میں بتاؤں کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا۔ ایسا کرنے سے ہم کسی کو سزا دینے کی بجائے ہم اس کی تربیت کر رہے ہیں، اور مسیحی طریقہ یہی ہے، مسیحی شریعت کے نفاذ کا طریقہ یہی ہے، کسی کو سزا نہیں دینی بلکہ اس کی تربیت کرنی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ہم نے وہ شریعت اپلائی کر رہا ہے، ہم نے اس کے خلاف مسیحیت کی اپلیکیشن دینی ہے کہ ہم نے اپنے کرسچن فیتھ کو اس کو ثابت کرنا ہے۔ اور تیسری بات، اس سے ہم خداوند یسوع مسیح کی جو انفرادیت ہے، اس کی تعلیم کی جو انفرادیت ہے، اس کو ہم لوگوں کے سامنے بیان کر سکیں گے۔ اور چوتھی بات کہ ہم اتنے بڑے گواہ بن جائیں گے۔ ناظرین، گواہیاں تو ہیں ہی ہیں، وہ تو رہیں گی، لیکن خدا کا کلام کہتا ہے تم زمین کی انتہا تک میرے گواہ بن جاؤ۔ چوتھی بات کے گواہ۔ اور پانچویں بات، یہاں سے مسیحیت کے صبر و تحمل اور برداشت کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ میرے لیے اور آپ کے لیے چیلنج ہے کہ جب لوگ ہمیں لعن طعن کریں، ہم ان پر برکت چاہیں۔ اگر لوگ ہماری تحقیر کریں، ہم ان کے لیے دعا کریں۔ ایسا کرنے سے میں اور آپ دنیا کو اپنا مسیحی ایمان دکھا سکتے ہیں اور گواہ بن سکتے ہیں۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ، کیونکہ گواہیاں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن گواہوں کی ضرورت ہے جو خاص طور پہ مسیح کے کریکٹر کو لوگوں کے سامنے ریپرزینٹ کریں، لوگوں کے سامنے پیش کریں، تاکہ اس مسیحی کریکٹر کو، کردار کو دیکھ کر، ہمارے رویوں کو دیکھ کر لوگ مسیح کے قریب آ سکیں، اسے قبول کر سکیں اور اس کی ابدیت میں، اس کی بادشاہت میں شامل ہو سکیں۔ ناظرین، یہاں پہ وقت ایک بریک کا، ہم لیں گے ایک شارٹ بریک۔ ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی۔ بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں، پرفضل باتیں جو ریورنڈ وسیم اللہ کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے، اور یقیناً آپ سب بڑی برکت پا رہے تھے۔ آگے بڑھیں گے، اور خاص طور پہ ہم خداوند کے زندگی بخش پاک کلام میں سے، خداوند یسوع مسیح کی زبان اقدس سے ارشاد ہوئے ان الفاظ کو جو آسمانی بادشاہت سے منسلک ہیں، ان اصولوں کے تعلق سے ہم جانیں گے، سیکھیں گے۔ اور پرنسپل صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا، پرنسپل صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ 29ویں آیت میں لکھا ہے، جو تیرے ایک گال پر تمانچہ مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے، اور جو تیرا چوگا لے اس کو کرتا لینے سے بھی منع نہ کر۔ میں خاص طور پہ اس میں ایک بات پوچھنا چاہوں گا۔ بہت سارے ہمارے مسیحی جو دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک تمانچہ کھانے کی ہمیں اجازت دی گئی ہے کہ ایک مارے، لیکن اگر اس سے بڑھے تو پھر ہمیں بدلہ لے لینا چاہیے۔ کیا مسیح کی تعلیمات کا جو پس منظر ہے یہاں پر کچھ ایسا ہے، یا ہمیں ہر طرح سے ہی برداشت کرنے کے لیے کہا گیا ہے؟ پلیز۔ دراصل جیسے کہ آج بڑی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں، کیونکہ یہ پرفضل شریعت ہے جو پرفضل خداوند نے ہمیں ودیت کی ہے، عطا کی ہے، تاکہ ہم اس کی مانند ہو کے، اس کے سے بن کے بہتوں کو مسیح کے پاس لا سکیں۔ اور جو میرے پیارے دوست نے باتیں کی ہیں،
اور جو کچھ مجھ کو خدا کی طرف سے ملا ہے، آپ کی وساطت سے ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، خدا کا شکر ہے۔ یہ ایسی باتیں ہیں جو سنہلے اصول ہیں، اور ان باتوں کو ہی لے کے ہم خدا کی بادشاہت کے فرزند بن کے خدا کی بادشاہت کی وسعت کے لیے اور بہتر انداز سے کام کر سکتے ہیں۔ ایک تو خدا کر رہا ہے، ایک اس نے ہمیں مقرر کیا ہے کہ اس کی بادشاہت کے فرزند بن کے یہ کام کریں۔ اور یہ صرف لفاظی بات نہیں ہے کہ صرف انجیل سنا دینا، کیونکہ لفظوں سے زیادہ میرا کیریکٹر بولتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اگر کسی کا ایمان دیکھنا ہو تو اس سے مت پوچھیں کہ تیرا ایمان کیسا ہے، اس کا کیریکٹر دیکھ لیں اور اس کے ایمان کا پتہ چل جائے گا۔ تو یہاں پر دراصل میں ہمیں ایک ایسے حسن سلوک کے لیے بلایا گیا ہے جو خدا کے لوگوں کو ڈیمنسٹریٹ کرنا ہے، جس کو اختیار کرنا ہے۔ تو یہاں جو ابھی خداوند المسیح نے 29ویں آیت میں بات فرمائی ہے، جو تیرے ایک گال پر تماچا مارے، ایک ڈیمو ہے چھوٹی سی، جب یہ تھپڑ اٹھے گا، اس ہاتھ سے نہیں اٹھے گا جب تک کہ میں لیفٹ ہینڈڈ نہیں ہوں، اس سے جب اٹھے گا ایک بار تو وہ میرے غصے کا اظہار ہے۔ جب دوسرا گال ہے تو اس کے لیے میں اس ہاتھ کو، کیونکہ میں عادی نہیں، میں مار ہی نہیں سکتا تھپڑ، اس کے لیے مجھے پنجابی میں ہمارے ہاں اکھان ہے جناب کہ میں تینوں پٹھے ہاتھ دی چنڈ مارنی ہے۔ وہ غصے کی انتہا ہے۔ پٹھے ہاتھ اس طرح کر کے ہم کسی کی گال پہ ماریں گے، جب کوئی مجھے مارے گا تو ادھر پڑے گا، نیچرل فطری طور سے۔ جب کوئی الٹے ہاتھ کو، اس کو الٹا کر کے مارے گا تو اس کی طرف پڑے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کے غصے کی انتہا کو قبول کر۔ تو میں یہ خداوند کے پیارو یہ کہنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ خداوند یسوع المسیح قہر اور غصے کی انتہا کو بھی برداشت کرنے کے لیے مجھ کو، ہم کو بلاتا ہے۔ اور خداوند یسوع کبھی کوئی ایسی بات کرنے کے لیے نہیں کہتا تھا، اور نہ ہی آج روح القدس کے وسیلے کہتا ہے، جو اس نے خود نہیں کی اور خود نہیں کر رہا۔ مہربانی سے ذرا دیکھیں مقدس متی کی معرفت پاک انجیل اور اس کا 26واں باب اور 67ویں آیت 67۔ یہاں پر خداوند یسوع المسیح مذہبی عدالت کے روبرو کھڑے ہیں، اور خداوند یسوع المسیح پر کفر کا الزام لگا ہے۔ اور پھر غصے میں آ کے سردار کاہن نے کیا کیا، اس کا بھی احوال لکھا ہے۔ اور پھر 67ویں آیت بتاتی ہے، اس پر جب المسیح نے فرمایا ابن آدم کو قادر مطلق کی دائیں طرف بیٹھے اور بعد آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھو گے، سردار کاہن نے کپڑے پھاڑ دیے اور اس نے کہا اس نے کفر بکا ہے، اب ہم کو گواہوں کی حاجت نہیں ہے، یہ قتل کے لائق ہے۔ اور جو پاس کھڑے تھے یہاں 67ویں آیت میں، اس پر انہوں نے اس کے منہ پر تھوکا اور اس کے مکے مارے۔ اور جب گھونسے پڑتے تھے، غلام کو آقا گھونسے مارتا اور وہ ایسے کھڑا رہتا تھا۔ غلام کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اپنا ہاتھ اٹھائے۔ یسوع جو غلام بن گیا، اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا، اس نے خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، اور خادم کی صورت، ڈولاس کی صورت اختیار کی، پاؤں بھی دھوئے، اور اب جب وہ گھونسے پڑ رہے ہیں تو وہ کھڑے برداشت کر رہے ہیں، اور اس کے تماچے بھی مارے گئے۔ اور ممکن ہے کہ اس کو دائیں ہاتھ سے بھی مارا جاتا ہو، یہاں سے بھی، اور غصے میں آ کے اس ہاتھ سے بھی مارا گیا ہو۔ اور اس کی شہادت کون دیتا ہے؟ پطرس
रसूल जो वहाँ पर मौजूद था वो शहादत देता है और अपने पहले ख़त में वो इसे रकम कर रहा है खुदावंद यसु अल मसीह का हुस्न सलूक कि वो कैसे था जब उस पे दुख आए। और यह यहाँ 21वीं या दूसरे बाब में मुदरज है और तुम इसीलिए बुलाए गए हो कि मसीह भी तुम्हारे वास्ते दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना दे गया। नमूना मौजूद है। क्या नमूना दिया उसने? ताकि उसके नक्श कदम पर चलो। ना उसने गुनाह किया, ना उसके मुंह से कोई मकर की बात निकली, ना वो गालियां खाकर गालियां देता, ना दुख पाकर किसी को धमकाता था। यीशु मसीह ने खुद और पौलुस रसूल ने भी जो कहता है मेरी मानद बनो, डू एज आई डू, जैसे मैं करता हूं तुम भी करो। ये नहीं कि जो मैं कहता हूं वो करो, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो कहता है जो मैं करता हूं तुम भी करो। कहता है हमें मुक्के मारे गए जिस तरह गुलामों को पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों 4 बाब में इसका हमें जिक्र मिलता है, जहां रसूली हलीमी का और दुनियावी घमंड का जो चर्च के अंदर था उसका तज़किरा वो कर रहा है। और यहाँ बड़ी सफाई से लिखा है कि हम भूखे प्यासे नंगे और मुक्के खाते, ऐसे आगे से बिल्कुल हाथ नहीं खोलते थे वो, हम मुक्के खाते थे, फिस्ट ये गुस्से की इंतहा की तरफ, तैश की तरफ इशारा है। और आगे से मैंने कुछ नहीं करना। अगर कोई तेरी एक गाल पे तमाचा मारे तो फरोतन बन के, आजिज बन के उसके आगे खड़ा रह। ऐन मुमकिन है तेरे इस एटीट्यूड को देखकर, जिसका नमूना मैंने दिया, बथेरे खुदावंद के कदमों में आ जाएंगे। तो जो कुछ यीशु जी ने किया वो हमें कहने के लिए बुला रहा है। लेकिन सवाल ये है कि कौन है हम में से जो मसीह का ये नमूना और तालीम अपना रहा है। ये बहुत बड़ा संजीदा सवाल चर्च के लिए है, मेरे लिए है कि कौन है। हाँ, मुझे ऐसे बैठ बैठ के कई लोगों ने गाली गलोच निकाली, दुश्मनाम दी, गालियां निकाली, बड़ा कुछ कहा। आगे से मैं बिल्कुल खामोश रहता। और लिखा है कि जब लोग तुमसे अदावत करें, नफरत करें, तो तुम बरकत चाहो। मैं आंसुओं के साथ दुआ ही करता रहता था। खुदा आपको बरकत दे। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच। और ये है, अगर किसी की तरफ से नफरत की इंतहा है तो मसीही रवैया ये है कि मसीह हमसे एक्सपेक्ट करता है, इस बात का हुक्म देता है कि हमारी तरफ से मोहब्बत की इंतहा होनी चाहिए। कि जहाँ तक कोई अपना जुल्म करना चाहता है, मारना चाहता है, लेकिन आगे हमारा जो रवैया है वो बर्दाश्त करने का और इसके साथ साथ मोहब्बत का रवैया होना चाहिए। तभी लोग हमारे रवैयों के वसीले तब्दील होंगे और ज़िंदगियों के वसीले बदलेंगे और बहुत सारे लोग जो हैं मसीह की जमात में शामिल हो पाएंगे। सो हमारे लिए ये एक नादिर मौका है, अच्छा मौका है कि जब खुदावंद यीशु मसीह की बादशाहत को हम वुसअत देना चाहते हैं तो इसके लिए अमली नमूना लोगों के सामने पेश करें, ताकि हमारी प्रैक्टिकल जो लाइफ है, अमली मसीही ज़िंदगी है, उसको देखकर लोग मसीह को कबूल करें। और कैसी खूबसूरत बात है, खुदावंद यीशु मसीह जो कुछ तालीम देते, जो कुछ हमें सिखाते रहे, प्रैक्टिकल उन्होंने वैसा करके दिखाया। और यही एक अच्छे उस्ताद की क्वालिटी है कि वो सिर्फ दूसरों को कहता नहीं है बल्कि अपनी ज़िंदगी से अमली नमूना भी देता है। इसी तौर से हम भी जो सिखाने वाले हैं और जो ईमानदार हैं, खुदावंद यीशु मसीह हमसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि जो कुछ हम सिखाते हैं हम वैसा नमूना लोगों को दें, ताकि लोग हमारी ज़िंदगियों को देखकर अपने अंदर एक बड़ी तब्दीली लाएं।
آگے بڑھیں گے، ریورنڈ وسیم اللہ کھوکھر صاحب سے جانیں گے۔ سر آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، 2 آیات ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ مختصراً وقت میں ہمیں سکھائیں اس تعلق سے، جو 30ویں اور 31ویں 2 آیات ہیں، ان کے تعلق سے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ بھائی صاحب تھینک یو ویری مچ۔ جیسے پرنسپل صاحب نے کہا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جب تعلیم دے رہے ہیں تو وہ اس تعلیم کو اپنی زندگی سے ڈسپلے بھی کر رہے ہیں، اس کو کر کے دکھا رہے ہیں۔ اب خداوند یسوع مسیح کے سامنے اس وقت وہ ایماندار ہیں جن کو وہ تربیت دے رہے ہیں، اور آج وہ ایماندار ہیں جو اس کی آواز کو سن رہے ہیں اور تربیت حاصل کر رہے ہیں۔ سو خداوند یسوع مسیح نے ایک 4 لیکچرز کی ایک سیریز چلائی ہے، اور یہ ایک نشست میں ہوئی ہے یا 4 نشستوں میں ہوئی ہے یہ تو خدا ہی جانتا ہے، لیکن بائبل مقدس میں یہاں ہم نے آج کا جو سیشن شروع کیا تھا 27ویں آیت میں، پہلے یہ کہا گیا کہ دشمنوں سے محبت رکھو، جو عداوت رکھے ان کا بھلا کرو 27ویں آیت میں۔ 27ویں آیت میں ناظرین خداوند یسوع مسیح نے ایک مسیحی رویے کی تربیت دی ہے کہ مسیحی رویہ کیسا ہونا چاہیے، حالات کیسے بھی ہوں، مسیحی رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ یہ ایک معیاری مسیحی رویہ ہے جو 27ویں آیت میں دیا ہے کہ دشمن سے محبت رکھو، جو عداوت رکھے ان کا بھلا کرو۔ پھر 28ویں آیت میں تھوڑا سا لیکچر آگے بڑھ گیا ہے، اور وہاں پر رویے سے بات تھوڑی سی آگے چلی گئی کہ اگر کوئی زبانی کلامی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، آپ کو گالی دیتا ہے، آپ کو لعنت کرتا ہے، تو جو لعنت کرے اس کو برکت دو، اور جو تحقیق کرے اس کے لیے دعا کرو۔ اب یہ رویے سے باہر نکل کے وربل ایٹیٹیوڈ کی بات آ گئی ہے، یعنی اپنے کلام میں ہمیں کیسے رہنا ہے، یہ خداوند یسوع مسیح کا دوسرا لیکچر ہے۔ پہلا یہ ہے کہ ہمارے رویے مسیحی ہو جائیں، دوسرا لیکچر خداوند یسوع مسیح کا یہ ہے کہ ہماری جو بول چال ہے، ہماری جو گفتگو ہے وہ مسیحی ہو جائے، تاکہ اگر کوئی ہمیں لعن طعن کرتا بھی ہے تو ہم بطور مسیحی کیا جواب دیں گے، یہ 28ویں آیت میں۔ پھر 29ویں آیت میں دیکھیں، اب تھوڑا سا فزیکل وائلنس آ گیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ پہلے میں رویے کی بات کی، پھر میں نے وربل کی بات کی، اب کہ اگر کوئی آپ کو مارے، کوئی فزیکل ہو جائے آپ کے ساتھ، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے۔ یہاں پر پرنسپل صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا کہ ہمارا وائلنس کے خلاف مسیحی رسپانس کیسا ہونا چاہیے، مسیحی رد عمل کیسا ہونا چاہیے، یہ 29ویں آیت میں ہے۔ اور اب 30ویں آیت میں یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ مسیحی اقتصادیات کیا ہے، یہ جو کرسچن فائنینشل جو بلیسنگز ہیں ان میں ہم نے کیسے رہنا ہے۔ سو یہاں بتایا گیا ہے 30ویں آیت میں، یہاں لکھا ہے کہ جو کوئی تجھ سے مانگے اسے دے، اور جو تیرا مال لے لے اس سے طلب نہ کر۔ اب یہ مسیحی اقتصادیات کی بات ہو رہی ہے کہ جو مسیحی مالیات ہے اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ اب یہاں ہمیں دیکھنا ہے، بائبل یہ نہیں کہہ رہی کہ جو کوئی بھی آپ سے یہ مانگے آپ اس کو دے دو، ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر اعمال 3 باب کی 6 آیت میں وہ جو بھیکاری ہے، وہ جو لنگڑا اس کے سامنے ہیکل کے سامنے ہے، اس نے تو سونا چاندی مانگا تھا، لیکن اس کو نہیں دیا انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو کوئی مانگے وہی دے دو، نہیں، مسیحی گیونگ کی ایک پرنسپلز ہیں، مسیحی جو گیونگ ہے اس کے بھی پرنسپلز ہیں۔ اب یہ نہیں ہے، خیرات جو ہے کرسچن جو گیونگ ہے اس کے اصول یہ ہیں کہ وہ چیز دے جو کسی کی ضرورت اور اس کی اہمیت ہے۔ اگر کسی نے آپ سے وہ چیز مانگی ہے، اگر روپے پیسے کی ضرورت ہے تو ضرور اسے دیں، کیونکہ اس وقت لنگڑے کی ضرورت شاید سونا چاندی نہیں تھی، اس کی اس وقت جو ضرورت تھی وہ اس کی اچھی صحت تھی، اور خداوند یسوع مسیح کے نام سے پطرس اور یوحنا نے اس کو اچھا کر دیا۔ اور پھر وہ چیز بھی نہ دیں جو کسی کے نقصان کا سبب بنے یا وہ مسیحی ایمان کے منافی ہو، وہ بھی ہم چیز نہیں دیں گے کسی کو۔ یہ گیونگ کی بات ہو رہی ہے، اقتصادیات کی بات ہو رہی ہے کہ اگر آپ کسی کو ایسی چیز دے دیں گے
جو ایمان کے منافی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ایمان کا مذاق اڑا رہے ہیں. سو اس لیے یہ گیونگ ہے. تیسری گیونگ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا بھکاری ہمارے سامنے ہے، اور اس کی ہمیں مثال ملے گی دوسرے تسلنیکیوں 3 باب کی 10ویں آیت میں، کہ جو کام کرنا پسند نہیں کرتا وہ کام بھی کر سکتا ہے، ہٹا کٹا ہے، وہ کما سکتا ہے، اور وہ آپ سے بھیک اس لیے مانگ رہا ہے کہ وہ کمزور ہے، وہ کام نہیں کرنا چاہ رہا، اس کو بھی نہ دیں. یہ دوسرا تسلنیکیوں 3 باب کی 10ویں آیت میں. سو یہ مسیحی اقتصادیات کے اوپر لیکچر ہے خداوند یسوع مسیح کا جو انہوں نے دیا ہے. اب اس کی فلسفی کیا ہے؟ مسیحی اقتصادیات کا فلسفہ کیا ہے؟ کیونکہ خداوند یسوع مسیح ہمیں سکھا رہے ہیں کہ جو کرسچن گیونگ ہے وہ کیا ہوتی ہے. پہلی بات، خداوند یسوع مسیح سکھا یہ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس ایمانداروں کے پاس وسائل ہیں، چاہے وہ گاڑیاں ہیں، چاہے وہ بنگلے ہیں، چاہے وہ اسٹیٹس ہے، چاہے وہ روپیہ پیسہ ہے، چاہے وہ بینک بیلنس ہے، جو کچھ بھی ہے، اسپیشلی فائنینشیل بلیسنگز، جو کچھ بھی ہیں، خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ایماندار کے نہیں بلکہ تمام ایمانداروں کے مشترک ہیں. اور اس کی مثال ہمیں ملتی ہے اعمال 4 باب میں کہ ایماندار اپنی ساری جائیدادیں بیچتے اور رسولوں کے قدموں میں لے آتے، اور اس طرح سے وہ سارے. اور یہی وجہ ہے کہ ابتدائی کلیسیا میں کوئی بھی غریب نہیں تھا، کوئی بھی حاجت مند. آج بہت سارے لوگ تو بہت امیر ہیں اور زیادہ لوگ غریب ہیں، اس لیے کہ آج وہ جو کرسچن فائنینشیل پرنسپلز تھے ان کی اپلیکیشن نہیں ہے. ہم بس جو کچھ ہمیں ملتا ہے حاصل کیے جاتے ہیں، اور یہ چیزیں جو ہیں یہ امبیلنس ہو گئی ہیں. پہلی چیز کہ ایمانداروں کی دولت، خاص طور پر فائنینشیل بلیسنگز، یہ مشترک ہوتی ہے. دوسرا جو کرسچن فلسفہ ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے وسائل ہیں، جو ہمارے پاس ایسٹس ہیں، جو مٹیریلسٹک چیزیں ہیں، ہم ان کے مالک نہیں ہیں، ہم ان کے مختار ہیں. ذہن میں رکھیں، وی آر ناٹ دا اونر، ہم اسٹوڈز ہیں. ہم اس کے مالک نہیں ہیں، خدا مالک ہے. ہمارے سارے وسائل کا خدا مالک ہے. یہ خداوند یسوع مسیح سکھا رہے ہیں. تیسری بات خداوند یسوع مسیح یہ سکھا کے کہ ہمیں کرسچن گیونگ کرنی ہے، تیسری بات کیا سکھا رہے ہیں کہ اس طرح سے ہم دولت پرستی سے بچ جائیں گے اور خود غرضی سے بچ جائیں گے. یہ بھی ایک لیکچر کا حصہ ہے خداوند یسوع مسیح نے ہمیں بچانے کے لیے کہ ہم کہیں ایسا نہ ہو کہ خود غرض ہو کے لوگوں کے پیسے بٹورتے رہیں اور خود امیر ہوتے رہیں اور لوگوں کو غریب کر دیں. سو یہ دولت پرستی جو ہے یہ بھی بت پرستی کے برابر ہے. اس لیے تیسری چیز. چوتھی چیز جو ہم سیکھتے ہیں وہ ہے خود انکاری اور خیرات پسندی. یہ خداوند یسوع سے ہم سکھانا چاہ رہے ہیں اس آیت سے، 30ویں آیت سے، کہ جو کو مال مانگے اسے دے، اور جو دے دے اس کو طلب نہ کر. اور خیرات پسندی یہ ہمارے مسیحی ایمان کا خاصہ اور مسیحی ایمان کا اثاثہ ہے. سو یہ لازمی ہے. پانچویں بات، یہی مسیحی اثار و قربانی ہے جو ہم گواہی کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے مال کو اپنے مسیحی بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. سو یہ گیونگ فلسفہ تھا جو مسیحی کو اپنانا چاہیے. اور اب جو بھی ہم نے دینا ہے، خیرات کرنی ہے، دینا ہے، کیونکہ بائبل میں لکھا دینا ہے، لیکن مسیحی معیار کے مطابق دینا ہے. ہمیں جو میرٹس ہمیں ملے ہیں کہ جو مستحق ہے اسے ضرور دیں. یہ 30ویں آیت ہے کہ اگر دے دیا پھر طلب نہ کریں، کیونکہ واپس لینے کی امید سے اگر آپ دے رہے ہیں تو پھر یہ کرسچن گیونگ نہیں ہے. کیونکہ یہ تو پھر غیر مسیحی طریقہ ہے کہ پیسے دے دو اور بعد میں انتظار کرتا رہو کہ شاید سود کے ساتھ واپس آ جائے گا. ایسا نہیں ہے، مسیحیوں میں ایسی گیونگ نہیں ہوتی. اور جلدی سے میں 31ویں آیت بھائی صاحب آپ کے لیے اور اپنے ناظرین کے لیے بتاؤں. جیسا تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں تم بھی ان کے ساتھ ویسے کرو. خداوند یسوع مسیح نے ایک سنہری پرنسپل اصول دے دیا ہے جو پوری دنیا کے لیے ہے، اور یہ سارے اس کو سم اپ کر دیا ہے. انہوں نے پوری جو لیکچرز کی سیریز ہے اس کو سم اپ کیا ہے. اور میں کل ایک تاریخی بادشاہ کے بارے میں پڑھ رہا تھا، نوشیروان بادشاہ. اگر آپ نے سنا ہو 6 صدی کے اوائل میں یہ بادشاہ پیدا ہوا، اور مڈل میں 6 صدی کے مڈل میں نوشیروان بادشاہ ایران کا بادشاہ تھا. اس کی کہانی میں نے پڑھی تو اس کی کہانی بڑی عجیب سی تھی. اس نے کہا کہ وہ اپنے ایک شہر کو کیپٹل کو وزٹ کرنے گیا اور ایک کارنر پہ مڑا، اور وہاں پر ایک
مسیحی تھی جس نے ایک دکان بنائی ہوئی تھی جو کافنز بناتے ہیں جو مردے دفن کرنے کے لیے وہ جو تھا. اور جب بادشاہ گزرا وہاں سے تو اس شخص کے ذہن میں یہ آیا کہ اگر یہ بادشاہ مر جائے تو میرا وہ کفن بک جائے گا جو لاکھوں میں ہے. اس نے ایک سوچ اس نے ایسے ڈیولپ کر دی. وہ بادشاہ گزر گیا, احتیاط سے گزر گیا, اور بادشاہ کے ذہن میں وہ کلک ہوا. اور بادشاہ جب گھر واپس آیا تو بادشاہ نے کہا کہ اپنے وزیر کو کہ میں جب اس کارنر سے گزرا تھا تو وہاں ایک کارپینٹر کی وہ کافن بنانے والے کی دکان تھی, وہ اس کو کہو کہ یہاں سے چلا جائے, اس لیے کہ میں خدا نہ خواستہ جاؤں اور میرا گھوڑا وہاں سے گر جائے وہ جو کارنر ہے تو میں مر جاؤں گا. تو اس نے لیٹر بھیجا اس کافن والے کو کہ آپ اس کو چلے جائیں, اور وہیں اس کا بزنس تھا کیونکہ وہ تو بزنس اس کا اسی شہر میں ہونا تھا. اب اس نے کیا کہ اس نے اپنی بیوی سے بات کی. اس نے کہا کہ یہ ایسا کیوں ہوا؟ اس نے کہا میں نے ایسا سوچا تھا بادشاہ کے بارے میں نے ایسا سوچا تھا کہ اگر یہ بادشاہ مر جائے تو یہ ہمارا کافن یہ جو 2.5-3 لاکھ کا ہے یہ بک جائے گا. وہ کہتی کہ ہم روزہ رکھیں اور بادشاہ کی سلامتی کے لیے دعا کریں. اور انہوں نے روزہ رکھا, بادشاہ کی سلامتی کے لیے دعا کی, اس کی زندگی کے لیے دعا کی. اور 3 دن کے بعد اس نے جانا تھا اور وزیر کو ایک نیا لیٹر ملا. اس نے کہا کہ میں تو سال میں ایک بار جاتا ہوں اور میں دھیان سے تھوڑا سا گزر جاؤں گا, ہم اس کے کاروبار کو کیوں خراب کریں. وہ نیا لیٹر آ گیا. سو یہاں کے جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں تم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کرو. اور یہ والی جو آیت ہے, نوشیروان بادشاہ کا جو محل ہے دنیا میں دیکھنے والا محل تھا. کہتے ہیں کہ اگر دنیا میں کوئی محل دیکھنے والا تھا نوشیروان بادشاہ کا تھا. اس محل کے اوپر اس نے یہ آیت لکھی ہوئی تھی کہ جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں تم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کرو. اور کسی فلاسفر نے کہا ہے اگر یہ آیت مسیحیوں میں اور غیر مسیحیوں میں پوری دنیا میں اس کی اپلیکیشن ہو جائے, آپ کو اس دنیا میں نہ پولیس اسٹیشن کی ضرورت رہے گی نہ آپ کو عدالتوں کی ضرورت رہے گی. اور ایک ہسٹری میں ایسا واقعہ آیا تھا آئرلینڈ میں کہ جب انہوں نے اس آیت کو اپلیکیشن میں دیا تو وہاں تھانے بند ہو گئے, عدالتیں بند ہو گئیں کیونکہ کوئی جرم ہی نہیں تھا. اور اگر میں چاہتا ہوں کہ لوگ میرے ساتھ اچھا کریں میں بھی اچھا کروں تو پھر بدی ختم ہو جائے گی. پریز گاڈ, پریز گاڈ, پریز گاڈ. نو ڈاؤٹ. اور جو کچھ اگر ہم یہ جو کچھ بیان کیا گیا اس سب کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنا لیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ظلم اور ستم اور زیادتیاں اور جو کچھ بھی اس وقت ہو رہا ہے, خرابیاں ہو رہی ہیں, وہ سب کچھ رک سکتا ہے اگر ہم ان آیات کو یا خداوند یسوع مسیح کے ان اصولوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. تھینک یو سو مچ سر, تھینک یو سو مچ. یقیناً ناظرین آج کے پروگرام کے وسیلے سے آپ نے بڑی برکت پائی ہے. ابھی بھی آپ کا کوئی سوال ہو اسکرین پہ دیے گئے نمبرز ڈائل کریں, اپنا سوال ہمیں بھیج سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ دعا کروانا چاہتے ہیں, کوئی بھی دعائی درخواست ہے, آپ ان نمبرز کے ذریعے اپنی دعائی درخواست بھی بھیج سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ کوئی گواہی شیئر کرنا چاہیں ضرور کر سکتے ہیں. ہمارے یہ تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں. یوٹیوب پہ واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے, ضرور اسے سبسکرائب کریں, دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو سیکھ سکیں, جان سکیں. آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, دیکھتے رہیے برکت ٹی وی. گاڈ بلیس یو آل.